Hello, friends. Today we have a special guest speaker, and we would be talking about the topic how to cope with limitations, how to go beyond your limits. So, this is our topic, and we have a special guest speaker to talk on this topic, Kirshan Sharma. Kirshan Sharma is a rising political leader affiliated with Pakistan Tehreek Insaf. उनका एक बहुत बड़ा तारुफ है. अगर हम तारुफ कराने पे आएँ तो मेरे ख्याल में पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क्स हैं जिनसे वो कनेक्टेड हैं. वेल नोन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, DDAT ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, सिंध का, थरपारकर का. तो उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी. जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, हाउ टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स. तो हमने ये जो टॉपिक रखा है तो उसके पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि हम जो किशन शर्मा की शख्सियत को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने कॉन्फिडेंटली सक्सेस हासिल की. उन्होंने चीज़ों को जिस तरह से हैंडल किया और जिस तरह से अपना एक सोसाइटी में मकाम और एक नाम बनाया, तो उसको मद्देनज़र रख के ही हमने ये एक टॉपिक सेलेक्ट किया है. So we welcome you, Kirshan Sharma, or here in our program in this session. Hopefully कि आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त बातें होनी हैं, और जो हमारे ऑडियंस हैं उनके जो है व्यूअर्स हैं उनके पास जो उनके दिलों में आपके हवाले से क्वेश्चंस होंगे और जो चीज़ें होंगी वो ज़रूर उनको सीखने में, समझने में मदद करेंगी. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप शॉर्टली अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में स्पेशली, उसके हवाले से आपने कैसे स्टार्टअप लिया, किस तरह से जो है कि चीज़ों में आप इन्वॉल्व हुए. कंप्लीट आपका डिटेल्ड एक इंट्रोडक्शन हम चाह रहे हैं कि आप करें. ओवर टू यू किशन शर्मा. Thank you very much, Vijay Sharma, for your time and your words and compliments. Actually, मेरा नाम किशन शर्मा है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में सूबा सिंध है, और उसके अंदर एक बहुत रिच कल्चरली, सोशली एक जगह है थरपारकर. मेरा ताल्लुक वहाँ से है, और मैं यहाँ उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ा. एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था. मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और चूँकि हमारा ख़ानदान कश्मीरी पंडित हैं हम लोग, और हम सदियों पहले सिंध में आए थे और अभी थरपारकर में रहते हैं. मेरी जो तरबियत हुई है वो बुनियादी तौर पे जो मेरी स्टूडेंट लाइफ में मेरी जो सियासी रवाबत थे वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ था जो अपने कारकुनान की तरबियत में बुनियादी किरदार अदा करती थी. वहाँ स्टडी सर्कल हुआ करते थे, और उसके बाद डिस्कशंस, डायलॉग, डेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा होती थी. उससे बहुत सी चीज़ें सीखी, और जो हमारे बुजुर्गान थे, जो हमारे सीनियर थे, उनके एक्सपोजर्स और एक्सपीरियंसेस से हमने बहुत कुछ सीखा. और मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ का जो बाकी हिस्सा है, चूँकि मेरी अभी उम्र जो है वो 53 ईयर्स हो चुकी है, उसमें से अगर मैं समझ लूँ कि 35 साल मेरे ये सब कुछ सीखने में गुजरा है, और मैं आज भी खुद को सीखने के लिए हर वक्त तैयार रखूँ. मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, और फिर दोबारा एक मास्टर किया मैंने IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में. लेकिन उन दोनों इल्म का मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन मिलेगा,
میرے اپنے کام میں، میرے ایٹیٹیوڈ میں، میری چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں. تو شروعات میری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہوئی، اور اس کے درمیان میں جس علاقے میں میرا تعلق ہے وہاں جو پسماندگی ہے، جو جہالت ہے، جو کمیونیکیشن گیپ تھا، جو ایک فرسٹریشن تھی، ایک عجیب قسم کا انوائرمنٹ تھا، ایک پورا جاگیردارانہ تو وہ جو حالات تھے وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہے مختلف ادوار میں. کبھی میں نے سوچا کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں اس سماجی اور سیاسی تبدیلی میں، لیکن مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا وہ پرائیورٹی ایریا نہیں تھا میرا علاقہ، لہٰذا وہاں مجھے وہ جو تسکین ملتی. میں مختلف اخباروں کے ساتھ، میگزینس کے ساتھ میں لکھتا رہا، اور مجھے یہ بھی شرف ہے کہ میں نے یہاں تھرپارکر میں سب سے پہلے ایک اخبار. آواز آ رہی ہے اب آپ ٹھیک کو؟ ہے؟ ہاں ہاں بالکل، آپ کی آواز جی. کلیئر ہے مجھے، بالکل کنٹینیو کریں. بالکل معذرت ہے کہ نیٹ سروس کی وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. وہ جو جرنلزم کا پیریڈ تھا وہ وہاں پہ میں نے اخبار اپنا نکالا، لیکن چونکہ میرا جو یہاں غریب لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ جو مظالم سرکار کے اداروں کی طرف سے بھی ہوتا تھا، مقامی جاگیرداروں وڈیروں کے ساتھ بھی کے تھرو بھی ہوتا تھا، تو میں اس کے خلاف میں نے آواز بلند کی. اور فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی کے جمہوری دور میں عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے میری اخبار کو بین کر دیا. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یہاں بھی آواز دبائی جا رہی، تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی یہ کام بھی اگر ان کو پسند نہیں ہے تو کوئی اور کام کیا جائے. پھر میں ایک سماجی تنظیم تھی وہاں بیلی، اس میں نے جوائن کیا ایز اے مینیجر، اور 5 سال تک وہاں کام کرتا رہا. اس کے دوران ہم نے ایک یہاں لوکل NGO بنائی تھی تھرپارکر میں، جب عبد القادر منگی صاحب DC تھے 92 میں، تو اسی آرگنائزیشن کو ہم نے رجسٹرڈ کروایا تھا. پھر میں نے سوچا کہ اب کیوں نہ خود ہی اپنے طریقے سے جو اچھا لگتا ہے، جو کام یہاں کے لوگوں کی لائف میں تبدیلی لا سکتا ہے، وہ شروع کیا جائے. تو اس کے بعد میں نے اپنی آرگنائزیشن جو ہمارے اور ہم نے دوستوں نے مل کے بنائی تھی، اس کو میں نے سنبھالا اور اس کے ساتھ میں نے کام کیا، اور آج تک اس آرگنائزیشن کو ہم چلا رہے ہیں. بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم وہ کام جو کام لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں، تبدیلی کی بات میں نہیں کر رہا، وہ ہم نے کام شروع کیا. ابھی اس وقت ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو سرکاری اسکول ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو ہم اسکول تک لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کی جو معاشی حالات ہیں، اس میں ایجوکیشن پرائیورٹی نہیں ہے پیرنٹس کی، تو بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، جہاں پہ میں والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پہ خدمات دیتا ہوں، اور میں اس وقت بورڈ کا چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ 2018 سے میں نے میرے بہت محترم شخصیت ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب، انہوں نے کرم کیا کہ وہ تشریف لائے میرے پاس، اور یہاں تو انہوں نے حکم کیا کہ اب آپ کو اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو مین اسٹریم پالیٹکس کریں، کسی مین اسٹریم سیاسی پارٹی میں آپ آئیں اور وہاں پہ اپنا رول پلے کریں، اور آپ کے اپنے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان میں رہنے والی مائنارٹیز ہیں، ہندو، کرسچن، سکھ، بہائی، احمدیز، ان کی رائٹس کے لیے، ان کی مین اسٹریمنگ کے لیے کام کریں. اور عمران خان ایک اچھا آپشن ہے، اس لیے میں نے پھر دوبارہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جوائن کی، اور اس وقت بھی میں عام کارکن کی حیثیت سے وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے لوگوں کی مین اسٹریمنگ ہو جائے گی، وہ ملک کی ترقی میں، ملک کی خوشحالی میں جو اپنا حصہ ہے وہ بہتر طریقے سے ایک ڈیو ریگارڈ، ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ ایک برابر کے شہری کی حیثیت سے ادا کر سکیں. اس لیے میں جدوجہد میں سرگرم عمل ہوں. جی وجے.
जी विजय। थैंक यू सो मच कृष्ण शर्मा साहब, वी आर ऑनर टू हैव यू। आपने बिल्कुल बहुत बड़ी जदोजहद की है, बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, और ऑफ कोर्स हम जैसे जो नौजवान हैं उनकी आप इंस्पायरेशन हैं, और आपको देखकर मोटिवेशन मिलती है कि किस तरह से चीज़ों को आप लेके चले हैं, और पूरी ज़िंदगी एक पूरी जो है कि उस स्ट्रगल में, उस फिलो के साथ आप बहते रहे हैं। और ज़रूर हमने आपको देखा है, हमेशा मुतहरिक देखा है, हमें हमेशा चीज़ों से जो है कि सिचुएशन से फाइट करते देखा है। तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि ये जो जादू ही कॉन्फिडेंट है आपकी ज़िंदगी में, आपकी शख्सियत में, एक शेर अंगेज़ जो है, एक कॉन्फिडेंट है, हिम्मत है, बुर्दबारी है, जैसे हमने टॉपिक आज का रखा है कि हाउ टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हम देखते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जाए तो देयर इज़ नो लिमिट, ओके, यू आर ऑलवेज इन ट्रैवलिंग। अगर देखा जाए कि स्ट्रगल है तो यू आर बियॉन्ड लिमिट्स, ऑलवेज इन स्ट्रगल। अगर देखा जाए कि आप किसी को सोसाइटी को, अगर आपकी उनसे मोहब्बत है, जो लोग हैं जो खास तौर पे जो इस तरह कमज़ोर जो तबके हैं सोसाइटी के, जो वीकर पिलर्स हैं, उनकी तरफ आपकी अफेक्शन है, तो वो भी लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड लिमिटेशंस है। तो आज का नौजवान तो फंस जाता है चीज़ों में, लाइक अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वो चाहता है या कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो फियर ऑफ फेलियर्स हैं, किस तरह से स्टार्टअप लें, और वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता स्टार्टअप लेने का। एक जो है कि ख़ानदानी सियासत का जो चल रहा है हमारे यहाँ इस पूरी जो है सिनारियो में, कि उसमें अपना किस तरह से हिस्सा डाले, किस तरह से इन्वॉल्व हो, तो वो हिम्मत, वो बुर्दबारी जो आप में है, जो आप लेते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं, बेपरवाह बादशाह बन के इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जादू, ये किस तरह से आपने पाया है, थोड़ा इस पे ज़रूर जो है कि हमें अपना वो शेयर करें। हाँ, बहुत अहम बात आपने की है, और ये बुनियादी ताकत होती है किसी भी एक्टिविस्ट में, किसी भी कारकुन में, कि जब तक आपके पास हिम्मत नहीं है तो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि जिस दौर में, जिस वक्त हमारी तरबियत हो रही थी एक नौजवान की हैसियत से, वहाँ काबिल असातिज़ा थे, एक अच्छा माहौल था, चैलेंजिंग था, मार्शल लॉ थी उस वक्त पाकिस्तान में, और उस वक्त हम एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे काम करते थे। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि वो असातिज़ा हमारे जो विजन था, उस विजन की तैयारी में, उस विजन को फोकस करने में उन लोगों ने जिस तरह से मदद की, जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही थीं, जो इनकलाब आ चुके थे, उनके मुतालिक हमें मालूमात अपनी उम्र के उस हिस्से में मिली जब एक नौजवान को अपना तयन करने के लिए, अपना विजन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा हमारा जो विजन बना कि ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, या वो मुआशरे के लोग जो पिसे हुए लोग हैं, जिनको न सिस्टम सपोर्ट करता है, न समाज सपोर्ट करता है, और अमलदारी के जो तरीके हैं वो सपोर्ट करते हैं, उस हालत में इन लोगों के लिए क्या हो सकता है, ये वो प्यास थी, वो एक तशनगी थी जिसको डेवलप किया हमारे असातिज़ा ने हमारे ज़हनों में। रियासत और हुकूमतें ताकतवर को रिप्रेजेंट करती थी,
غریب کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تھی. ہم نے اپنے ویژن، پولیٹیکل ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ راستہ اختیار کیا جس راستے میں ان تمام گروپس کی، جن کی میں ذکر کر چکا، ان کو امپاورمنٹ پاسبل تھی، ان کی داد رسی ہو سکتی تھی، ان کی یہاں بھی خوشحالی آ سکتی تھی، ان کے بچے بھی اچھی تعلیم کے مواقع حاصل کر سکتے تھے. لہذا ہم نے جب ویژن کلیئر کر دیا اپنا، تو پھر حکمت عملیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ اپنی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں، آپ کے وسائل بھی دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کا وقت کا تعین بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آس پاس کا جو ماحول ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی حکمت عملیاں طے کرتے ہیں. اس حوالے سے جب آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کا ایمان بن جاتا ہے کہ میری منزل اس طرح ہے اور اس راستے پہ ہے، تو آپ کے اتنے چیلنجز آتے ہیں، آپ کو وہ اتنا ہی طاقتور کرتے ہیں. میں نے بھی پابند سلاسل رہا، جیلیں دیکھیں، عقوبتیں دیکھیں، بھوک کاٹی، بے روزگار کے جتنے بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے، وہ ہم نے ایکسپیرینس کیے. انہوں نے ہمیں اور مضبوط بنایا. جس کارکن کے اندر، جس رضاکار کے اندر خوف اور لالچ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ویژن کو فوکس نہیں. جو معاملات ہیں، اٹریکشنز ہیں، جو آپ کو کھینچ کے لے جاتی ہیں، وہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے آپ کا خوف اور لالچ. ہم نے جس طرح کی پالیٹکس کی، جس طریقے کی زندگی گزاری، اس میں ان دو چیزوں کو ہم نے قریب نہیں آنے دیا، نہ لالچ کو نہ خوف کو. خوف اور لالچ کسی بھی سیاسی کارکن کو، وہ چاہے سماجی ہو، انسانی حقوق کا ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں. جو ہم نے اپنے اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے پتا تھا کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، ان سے ہم دور رہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے آج بھی میری اپنی پریکٹس میں دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک لالچ نہیں ہوتی، دوسرا خوف نہیں ہوتا. خوف خدا کے ساتھ، خدا کے سے تو ہو سکتا ہے، انسان ہوں، باقی دنیا کی کوئی طاقتور چیز مجھے ڈرا نہیں سکتی. اس لیے میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں وہ ذہن ضمیر کے ساتھ اٹھاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ثابت قدم رہوں، اور جتنا وقت میں ہے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ایز اے پیرنٹ، ایز اے برادر، یہ رول ہے. اس میں اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں، سب کو ملا کے چلنے کی عادت آپ میں ہے، بات اچھے لسنر آپ ہیں، آپ اچھی بات دوسرے کے لیے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کارکن سکتا. اور یہ صرف سیاسی اور سماجی دنیا میں نہیں، زندگی میں نہیں، آپ کا پروفیشنل بھی ہیں، ہے آپ کے حکمت عملیاں اور اسٹریٹجی جو آپ ڈیوائز کرتے ہیں وہ سائنٹیفک ہیں، سمارٹ ہیں، ٹائم باؤنڈ ہے، ایپلیکیبل ہے، ایکسیپٹیبل ڈال سکتے ہیں. چاہے جیسے ٹریول کلچر دیکھیں، چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک ہو، فار ایسٹ ایشیا ہو، جہاں پہ بھی میں گیا ہوں وہاں میرے جانے کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے کہ دنیا جہاں تبدیل ہوئی ہے، جو موڈ آف پروڈکشن تبدیل ہوا ہے لوگوں کا، اس میں کیا کیا عوامل تھے جو اس آیا، انہی مرحلے کو اپنے علاقے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ ایڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، تاکہ دوسری دنیا کا جو علم ہے،
یا جو تجربات ہیں پورے سوسائٹی میں کس طرح سے کارآمد ہو سکتے ہیں، اس نقطۂ نظر سے میں دنیا گھومتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بہت سی جگہوں پہ جاؤں، لوگوں سے ملوں، ان کے متعلق معلومات حاصل کروں. وہ آپ کو اور شاہکار کرتا ہے معلومات کے لحاظ سے، چیزوں کو دیکھنے اور اس پہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے نوجوان جن کو آج کل زیادہ یہ اندازہ ہے کہ وہ موبائل فون کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی معلومات حاصل کر سکتا ہے، یہ اچھی بات ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے. چیزیں دنیا پوری آپ کی ٹپس پہ موجود ہے، لیکن جو ایکسپوئر ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ چاہے آپ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں، چاہے آپ میڈیکل کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سوشل سائنٹسٹ ہیں، لیکن آپ تب تک آپ کا علم کام کا نہیں ہے جب تک آپ کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے، آپ کے پاس فنڈامنٹل پرنسپلز نہیں ہیں اس مومنٹ کے، اس اسٹرگل کے، اس کام کے. ویلیوز امپارٹنٹ ہوتے ہیں، وہ کمپرومائز کوشش کی جائے کم سے کم ہو تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی لائف میں، انفرادی لائف میں اور اجتماعی لائف میں تبدیلی کو ممکن بنا سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو شرما صاحب، بہت زبردست باتیں کی آپ نے. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ مہیپال شرما بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی ضرور آپ کے حوالے سے کوشچنس ہوں گے، لیکن فی الحال جو ہے کہ میں ایک اور کوشچنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ بے خوف ہو کر آپ نے زندگی گزاری اور جو ایکسپوئر سے اپنے ویلیوز بنائے، وہی آپ کی جو ہے کہ مشعل راہ بنے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، اور ان سے ہی آپ نے انسپائریشن لے کے قدم قدم جو ہے کہ آگے آپ بڑھتے رہے ہیں. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ وین یو ور اسٹوڈنٹ کہ ہیونگ یور اسٹوڈنٹ لائف، اس وقت آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ ایک حصہ ہوگا میرے کوشچن کا، واٹ واز دا پرپز آف یور لائف ایٹ دیٹ ٹائم. اینڈ مائی سیکنڈ کوشچن از، ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ دنیا ترقی کا عجیب نظارہ ہے، سڑکوں پہ اجالا ہے، ذہنوں میں اندھیرا ہے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں زندگی میں. ایک وہ جو ہمیں پش کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہماری جدوجہد کو دیکھ کر ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں، ہمارا اس اسٹرگل کا، اس موومنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، اور جو خام خواہ کے جو ہے کہ وہ دانشور بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر بات پہ جو ہے کہ وہ انٹرپٹ کرنا اور ڈسٹرب کرنا، تو وہ پل بیک کرتے ہیں آپ کو ہر حوالے سے. تو اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں بھی بہت آئے ہوں گے، جو کہ کیا کہے جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ڈیفیکلٹ پیپل. آپ اس طرح کے لوگ جو ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کل نوجوانوں میں اسپیشلی ترپارکر میں جو سوسائڈس کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو وہ برداشت نہیں ہے، یا وہ ان جو رویے ہیں اوور آل جو سوسائٹی کے جو سوشل النیس ہے، تو ان کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے، فیس نہیں کر پا رہے. تو آپ نے کس طرح سے فیس کیا، اور آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو جو اسی راہ پہ گامزن ہیں؟ جی شرما صاحب. Vijay, when I was a student, that time was very supportive for the children to get some very specific, targeted literature and directions. تو چونکہ اس وقت ہماری جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوئی زندگی کا تعین کرنے کے لیے وہ بہتر تھی. ہمیں یہ 8ویں جماعت میں نے
ایک آرگنائزیشن تھی بچوں کے لیے کام کرتی تھی، اس میں کلچرل اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، لطیف سنگت، میں اس کا ممبر بنا اور میں مشہور تھا اپنے اسکول ایج میں وہاں ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت ایکٹیو تھا. پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں، لیکن اس دور میں جو تقاریر اور اس قسم کے پروموشن کے جو کام تھے وہ زیادہ کرتے تھے ہم، اس لیے ہم اپنے اساتذہ کے بہت عزیز بھی تھے، قریب بھی تھے، وہ ہمیں بہت پیار بھی کرتے تھے اور انکریج کرتے تھے کہ آپ چلو پڑھنے میں ٹھیک نہیں ہے تو باقی کام سماج کے لیے جہاں پہ اچھے رویے پیدا ہوتے ہیں، اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہی کام کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو ہمیشہ انکریجمنٹ رہی، کبھی ہم نے اپنے اساتذہ کو تنگ نہیں کیا، کبھی ان کی مزاج اور ان کے پرنسپلز کو ٹھیس نہیں پہنچائی. ہم نے ان کی وہ خواہشات جو وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے آنے والے نسل میں ہوں، اس کو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، ان کے اپنے مشن کو. اس لیے وہ ہمیں ہمیشہ کائنڈ رہے، انہوں نے ہمیشہ پیار دیا، محبت اور شفقت دی. آج بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی باحثیت شاگرد جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو آج کا جو پرابلم ہے نوجوانوں میں، دیکھیں ٹیکنالوجی آپ کو ایکسس دیتی ہے دنیا تک پہنچنے کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں اس وقت ٹیکنالوجی کی محتاج ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں. ان کے پیچھے سوشل، پولیٹیکل، گلوبل انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹیو بنائی جاتی ہیں جو آپ کو گمراہ کرتی ہیں، جو آپ کو کسی ایسے طرف نہیں لے جاتی جو دنیا میں تبدیلی کا سبب بنے، دنیا میں امن کے لیے راستہ بنے، وہ نہیں کرنے دیں گے. آپ کو باقی معاملات میں الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ وہیں گیموں میں پوری زندگی گزار دیں، آپ فیس بک پہ لگے رہیں، آپ فلاں چیزوں میں لگے رہیں، تاکہ آپ جو باقی چیزیں ٹیکنالوجی میں موجود ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو. دیکھیے ہمیں جب بچے ہوتے ہیں تو ہمیں والدین مختلف کھانے کھلاتے ہیں، مختلف سبزیاں کھلاتے ہیں، مختلف فروٹس کھلاتے ہیں، وہ ہماری ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. ہم جب بولتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کی آواز کو کیچ کرتے ہیں، ان کی لپس موومنٹ کو، ان کی باڈی لینگویج کو. یہ سب ہماری تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. بہت سی چیزیں آپ اس عمر میں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ ہماری ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے، چاہے وہ کلر ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے موسیقی ہو، چاہے آرٹ ہو. جو بھی چیزیں آپ کے اندر ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا وہ آپ کو پسند نہیں ہوتی. ہمارے نوجوان کو اٹھتے ہی ہم نے کارٹون کے پیچھے لگا دینے بچوں کو. کارٹون سے جب اس کی جان چھوٹے گی تو پھر اس کے بعد باقی ایسی بہت سارے پب جی ٹائپ گیمز آ جاتی ہیں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے ٹائم اور اپنی جو ایج کا حصہ ہے وہ اگر کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو چیزوں میں جائے گا تو آپ سوسائٹی کو ڈیلیور کریں گے. جو ہمارے دور میں تھا اس وقت موجود نہیں ہے. پڑھائی کا، کتابیں پڑھنے کا، جو آپ کی ٹیسٹ کے مطابق چیزیں ہوں ان تک آپ کی ایکسس نہیں ہو پا رہی. نتیجے میں جو سیاسی پارٹیاں اس دور میں تھیں وہ اپنے کارکنان کو تربیت کرتی تھیں، پڑھاتی تھیں تاکہ وہ بچہ ایک کمیٹیڈ ورکر ہو، ایک لائل ورکر ہو، ایک زیادہ رخوں میں سوچنے والا کارکن ہو. ابھی جو صورتحال ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. جو علوم، پولیٹیکل سائنس، سوشولوجی جو پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز میں، وہ بھی ایک پرانا اپڈیٹ کیا ہوا نہیں ہے. وہ نصاب ہمارے بچوں کے سر میں ڈالا جاتا ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نتیجے میں ڈگریاں تو مل جاتی ہیں، علم نہیں ملتا. علم کے نتیجے میں آپ کو ڈائریکشن آپ تعین نہیں کر پاتے. جب ڈائریکشن آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک بے روزگار کے طور پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کبھی آپ انجینئر ہیں اور آپ ڈپٹی کمشنر لگ جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایس پی بن جاتے ہیں. مطلب کہ آپ نے جو تربیت لی، آپ نے جس کے لیے آپ کو بنایا گیا، جس پہ حکومتوں نے خرچہ کیا، ایک ڈاکٹر کو بننے میں 5 سال لگتے ہیں کم از کم. اس پہ جو حکومت کا خرچہ ہوتا ہے وہ پورا ضائع تب ہو جاتا ہے جب آپ ڈاکٹر بننے کے بجائے ایس پی بن جاتے ہیں.
انجینئر بننے کے بجائے آپ ڈپٹی کمشنر لگ جاتے ہیں. دوسری طرف ہمارے لوگ بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں. بجائے کہ آپ اپنی ڈاکٹری، اگر آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے تو آپ سی پی ایس کریں، آپ نے بی ای کر لی آپ ایم ای کریں، آپ پی ایچ ڈی کریں اپنے شعبے میں، اپنے آنے والے نسل کے لیے کام کریں، اچھی ٹیچنگ فیکلٹی بن جائیں. اس کے بجائے کیا کرتے ہیں، ہم کسی اور لائن لگ جاتے ہیں. میں کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو کارٹن فیکٹریاں چل رہے ہیں، میں کئی انجینئرز کو جانتا ہوں جو اپنا کام چھوڑ کے دکانیاں کر رہے ہیں یا کسی اور کام میں لگ گئے ہیں. تو بھائی آپ انجینئر ہیں تو سوسائٹی کو ڈیلیور کریں نا. اس کے پیچھے جو سب سے بڑی میں رکاوٹ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے نصاب میں پرائمری سے لے کے پروفیشنل تک کہیں کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. ہم کردار کو بنانے کی بات نہیں کرتے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ وارئرز ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، لوگوں کو مارا ہے، قتل عام کیا ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں ہسٹری کے. اب جب یہ ساری جو غریب آدمی ہے، جو لوور مڈل کلاس کا پسا ہوا طبقہ ہے، اب ایک غریب ہاری کا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس غصے میں پڑھتا ہے، کمپٹیٹیو ایگزامز دیتا ہے، آفیسر بنتا ہے. سلام جیسے لوگ چاہیے جو سائنس کے شعبے میں جنہوں نے انقلاب لائے. اس کے پیچھے بہت سے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ موٹیویشن بہت ضروری ہے، لیکن سب سے آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جس محلے میں بڑے ہوتے ہیں، جس تعلیم سے آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کو کتنا اورینٹ کرتی ہے، آپ کے اندر کتنا انسان جگہ پاتی ہے، آپ کے اندر کتنے فیلنگز، احساسات دوسروں کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹھیک ہے کہ آپ میڈیٹیشن کریں، آپ باقی چیزیں کریں، یہ آپ کا بونس ہے بھائی. میڈیٹیشن آپ کا بونس ہے، آپ کی ایکسرسائزز بونس ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری ایکسرسائزز میڈیٹیشنز کرنے کے بعد آپ میں وہ ایک روحانی طاقت پیدا ہو جس سے آپ اپنا اصل کام سماج کو تبدیل کرنا ہے، جو حالات کو تبدیل کرنا ہے، دنیا کی ترقی رفتار میں شامل کا کام ہے، اس میں آپ زیادہ جان لگا کے کام کر پائیں. ہمیں سادھوؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چینج میکرز چاہیے. جن حالات میں اس وقت دنیا ہے، ہمیں اس وقت کی بات کرنی ہے، تبدیلی کرنی ہے. ہمیں دنیا کو صدیوں پیچھے نہیں لے جانا. جو یہ فیشن سوسائٹی میں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی میڈیٹیشن، آپ کے مذہبی کتاب، مذہبی تعلیم، یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ ہے. لیکن آپ اگر خود کو مکمل طور پہ ان چیزوں میں جکڑ دیا تو پھر تبدیلی کا جو عمل ہے، جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچنا ہے، وہ رک جاتا ہے. ہمیں ورسٹائل ہونا پڑے گا، ہمیں مختلف ڈائریکشن سے سوچنا پڑے گا. ایک اچھا یوگی، آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ ہے یو پی، اس کے جو چیف منسٹر اس وقت ہیں وہ یوگی سادھو ہیں، لیکن اس کی جو پرفارمنس ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے. آپ بائی پریکٹس بھلے ہی آپ موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں، لیکن آپ کا انجینئر ہونا بھی اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے. آپ 100 لوگوں کی ذہنوں کی انجینئرنگ کریں، اچھی بات ہے، لیکن جو کمپلیمنٹ کرے گی بھی. میرے کہنے کا مطلب، میں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بحیثیت انسان
اس طور پہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اپنے سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اگر انسان بن کے اس دنیا میں آئے ہیں کسی خاص پرپس کے لیے آئے، اس کی تکمیل انسان ذات کی ترقی، ڈاکٹر باعث ریسرچر، باعث سوشل سائنٹسٹ، جو پولیٹیشین ہے، واٹ ایور، کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہر وہ عمل جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور سماج میں ترقی اور ارتقاء ایوولوشن کا جو پروسیس ہے اس کو سب کرتا ہے، تو آپ ایک اچھا انسان بن کے اس دنیا میں آئے اور آپ جائیں گے تو آپ کو جی مہیپال جی جی تھینک یو سر. شاید وہ کوشچن صحیح طرح سے ڈلیور نہیں ہوا آپ تک. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک یوگی، ایک موٹیویشنل، ایک میڈیٹیٹر، اس کو سوسائٹی میں کچھ اپنا رول پلے کرنا چاہیے اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے، تو یہی میرا کوشچن تھا کہ کئی دنوں سے جو ہم اس چیز کو ڈلیور کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کو بڑھایا کیسے جائے تھرو گورنمنٹ، تھرو سوشل سیکٹر، کیونکہ ان چیزوں کو آپ نے ہی وہ جو چیزیں آپ نے بولی ہیں ایز اے کیریئر کاؤنسلنگ، کیریکٹر بلڈ اپ، ہیومن ویلیو، اور یہ جو ڈپریشن، سوسائڈ ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آج ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک میڈیٹیٹر وہ کر رہے ہیں ڈیلیور، وہ اپنے لمیٹڈ ریسورس سے کر رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریاستوں کے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریاست کس نظریے پہ بیس کرتی ہے، اس کے ریجنل انٹرنیشنل انفلوئنسز کیسے ہیں، کتنے ہیں، جیو پولیٹیکل اس کی لوکیشن کیسی ہے. ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، پاکستان کی. پاکستان میں اس وقت جو ریاست یا حکومتوں کی جو پرائیورٹی ہے وہ اتنی پرو پیپل نہیں ہے. حکومتیں آتی ہیں، وہ اپنے پرانے اخراجات، قرضہ جات اور جو بیڈ پریکٹسز ہیں اس کو ختم کرنے کی دعویٰ کے ساتھ آتی ہیں، اور اپنے 5 سالہ قیام کے دوران پولیٹیکل کمپرومائزز، انٹرنیشنل سچویشنز اور نیچرل کلیمٹیز، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ریاست اس طرح سے ایسے کاموں میں حصہ نہیں ڈال پا رہی جن کی بات آپ کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ریاست کو چلانے والے جو حکمران ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو قوانین اور آئین بناتی ہے، اس میں کون بیٹھا ہے. پاکستان میں کتنی پرسنٹیج لوگ انڈر پاورٹی لائن گزارتے ہیں. میرے بھائی، جب پیٹ خالی ہوتا ہے، جس کے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہسپتال میں علاج نہیں مل رہا، لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، ہم آج تک صاف پانی مہیا نہیں کر پائے. اس حالت میں جو لوگ ہیں ان کو آپ تقریروں سے بہلا نہیں سکتے. جو زمینی حقائق ہیں کہ جب تک لوگوں کی لائف میں جو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے وہ ممکن ریاست نہیں بناتی، تب تک باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، سیکنڈری حیثیت رکھتی ہیں. وہ آپ کی، مجھے تو سارا دن فکر میرے بچوں کی کھانے کی ہے کہ ان کو میں کھلاؤں گا کیا، ان کی تعلیم کی ہے، ان کی صحت کے لیے ہے، ان کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کی ہے.
تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں، اور ہم ڈیمانڈ بھی یہی کرتے ہیں ریاست کو ہمیشہ، جو بھی پارٹی جیت کے آتی ہے، کہ ہمیں نوکری بھی ملے گی، ہمیں راشن بھی ٹائم پہ ملے گا، سستی چیزیں ملیں گی، ہسپتالوں میں گولی ملے گی. باقی چیزیں تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا، یہ دو وے ہے، ٹو وے ہے. حکومت کو اپنی جو بنیادی فرائض ہیں، جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جب تک میں ان کو پروموٹ اور پروٹیکٹ نہیں کر پاتا ایز اے ریاست، ایز اے حکومت، تب تک یہ جو معاملات ہیں جن کی بات آپ کر رہے تھے، وہ نصاب میں یا پرائورٹی میں نہیں آ پائیں گے. اس لیے ہمیں یک وقت ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں سوچنا پڑے گا. پہلے نصاب کو بیلنس کریں. نصاب میں جو ہیٹ مٹیریل ہے، جو غیر سائنسی منطق کی باتیں ہیں، یا وہ چیزیں جو اس دور کو ایڈریس نہیں کرتی نیڈز کو، ان کو ریموو کرنا پڑے گا. ایک بیلنس اور ایک دنیا کے ساتھ چلنے والا نصاب جب تک ہمارے نظام میں نہیں آتا، تب تک صورتحال ایسی رہنی ہے. تو باقی یہ اچھا کام ہے، اگر ریاست اپنے نصاب میں ان تمام چیزوں کو شامل کرتی ہے تو ایک اچھے انسان پیدا کرے گی، اچھے شہری پیدا کرے گی، جن کو اپنے فرائض کا پتہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، ریاست کو، حکومت کو، شہریوں کو. تو سیلیبس کو پہلے تو سیلیبس بنائے جو سب کے لیے برابر ہو، جو دنیا کی نیڈز کو ایڈریس کرے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، دنیا میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. دنیا اپنی رفتار سے جا رہی ہے، ہم اپنی رفتار سے جا رہے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے، تو گیپ کو دور کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکلی، سوشلی ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے. شہری ہوں، ریاست ہوں، ان دونوں کو ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو پرانی پریکٹسز ہیں، جنہوں نے جڑ میں پکڑا ہوا ہے اور ہم اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے. 72 سال ہوا ہے میرے ملک کو آزاد ہوئے، ابھی تک ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہمارا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. بھائی پھر 72 سال کیا کیا آپ لوگوں نے؟ تو میرے دوست، اس کے لیے شہری، ریاست، حکومتیں، ان سب کو مل کے پاکستان کو ایجنڈا بنانا پڑے گا. جب پاکستان ایجنڈا بنے گا تو پاکستان کس طرح سے پھل پھول سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، پراسپر ہو سکتا ہے، سیلف ریلائنٹ ہو سکتا ہے، قرض فری ہو سکتا ہے، مرض فری ہو سکتا ہے. یہ ساری ایجنڈا تب بنے گی جب تک آپ باقی پیٹی چیزوں سے جان چھڑائیں گے. تو اس طرح سے ہی آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرما صاحب. ہم کنکلیوڈ کرنے جا رہے ہیں. بس 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. میرا آخری کوشچن ہے، اس کو کوشش کیجیے گا 2 جملوں میں ہی آپ جواب دیجیے گا. میں بھی تھوڑا پرسنل ہو جائے، لیکن آپ سے حجت ہے، آپ کی محبت ہے، تو میرے خیال میں جو ہے کہ اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سب سے اچھا کام جو آپ نے کیا ہو پاسٹ میں، جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس کی ہو آپ نے، جیسے ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ گو بیونڈ دا لمٹس، تو ایسا آپ گئے ہوں، انلمیٹیڈ ہیپینس آپ کو ملی ہو، وہ کون سا کام تھا؟ اور کوئی ایسا بہت اچھا کام جس کو کرنے کی حسرت آپ کے ابھی بھی دل میں ہے؟ جی شرما صاحب. خوشی یہ ہے وجے کہ میری عمر ابھی 53 سال ہے. میں نے کبھی نیند کی گولی کھائی اور میں سکون کی نیند سوتا ہوں. یہ میری سرٹیفکیشن کی لیول ہے، نمبر 1. نمبر 2، خوشی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کریں اور اوروں کے لیے کام آئیں. اس سے بڑی کوئی خوشی اور سیٹسفیکیشن نہیں آتی. میری جو مین اسٹریم پالیٹکس جوائن کرنے کی سب سے بڑی جو موٹیویشنل فورس تھی،
وہ یہ تھا کہ زندگی کا باقی حصہ ریاست کے ساتھ مل کے لوگوں کی زندگی میں تبدیل آنے کا تجربہ ہے. این جی او والا تجربہ بھی دیکھ لیا, صحافی والا بھی دیکھ لیا, اور انقلابی کارکن کا بھی دیکھ لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تب جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. تو میں اب اس پارٹی کا حصہ ہوں جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ تبدیلی پسند ہے, اور جو بنیادی اسٹرکچرز ہیں اس ریاست کے جن کو جڑیں کاٹی گئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی, اس میں اپنا کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں, اس کے لیے میں پی ٹی آئی میں ہوں اور تبدیلی کے لیے کوشش کرتا ہوں. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ دس سیشن. تھینک یو سو مچ شرما صاحب, آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہمیں دیے, اور ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت زبردست ایک کنسٹرکٹیو انفارمیٹیو جو ہے کہ سیشن رہا. آپ سے بہت سی باتیں ہم نے سیکھی, اور ہمارے جو ویورز ہیں, آڈینس ہیں, ان کو بھی بہت سی باتیں جو ہے کہ سننے کو ملی. آپ کا جو بہت زبردست قسم کا ایک انسپائرنگ موٹیویٹنگ ایک ایکسپیرینس رہا ہے, وہ آپ نے شیئر کیا. We are really grateful to you. Thank you so much. Thank you so much.